हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे ये कंफर्म कर दें ताकि हम लोग अपना जो आज का। जी जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज आ रही है क्लियर। ओके, फाइन फाइन, हम लोग फिर इसको लेके आगे इंशाल्लाह इसको कंडक्ट करते हैं। जी, वेलकम टू द वेबिनार। आज एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन इंटरिम कमेटी के अम्ब्रेला के अंदर। एंटी डोपिंग एंड मेडिकल कमीशन जो है ये इसके रूह रवां है, और ये आज इन्हीं के तवसत से जो है ये जो डोपिंग के ऊपर वेबिनार किया जा रहा है डोपिंग की अवेयरनेस के लिए, स्पेसिफिकली जो वेट लिफ्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो वेट लिफ्टिंग फैमिली है, उनके लिए जो है ये सेमिनार जो है वो कंडक्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जी, इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बरोज संडे 3 अगस्त 2025 6 बज के जो है वो 4 मिनट हो चुके हैं, और सेमिनार जो ये वेबिनार है इसका बकायदा जो आगाज है वो हम लोग कर चुके हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इसके जो रिसोर्स पर्सन है, इसके रिसोर्स पर्सन जो हैं वो भी फॉर्मर वेटलिफ्टर हैं, और डॉक्टर फजल महमूद चौधरी साहब एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं। इसके अलावा बीएससी की बीएस है, और एमएसीएसएम फ्रॉम यूएसए, और वो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग टीम के और पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज वेट लिफ्टिंग टीम के। इसके अलावा जो है आपने के ई एम सी के कलर होल्डर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के आप कलर होल्डर हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटीज के जो है वो कलर होल्डर हैं, और नेशनल गेम्स के जो है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं वेट लिफ्टिंग गेम में। और उसके बाद ये डॉक्टर फजल महमूद चौधरी साहब जो है वो इज ओनली द ओनली नेशनल मेडलिस्ट वेट लिफ्टिंग गेम के अंदर जो के मेडिकल के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ जो आज के हमारे रिसोर्स पर्सन हैं। तो वेबिनार जो है वो दोबारा मैं बताता चलूं जिन हमारे पार्टिसिपेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया है। अभी जो ज्वाइन किया है जो उनके लिए कि ये ऑनलाइन वेबिनार जो है डोपिंग इन वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके जो डोपिंग क्या है, आज के वेबिनार के अंदर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इसकी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है सारी वो आप तक कन्वे की जाएगी, और इसमें आप जान सकेंगे कि डोपिंग वंस यू कमिट द डोपिंग, उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या इसके खतरनाक नताइज होते हैं आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी इमोशनल हेल्थ पे। इसके बाद आपके जो आपका कैरियर है, कैरियर के ऊपर इसके क्या जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको फेस करने पड़ते हैं, और नेगेटिव जो नेगेटिवली जो है वो ये आपको जो है वो डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही होती है। बाज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये आपको डिक्लाइन की तरफ लेके जा रही होती है, हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, और इसके बाद जो है आपका कैरियर जो है वो भी इसमें डिजास्टर की तरफ जो है ना जा रहा होता है। वेबिनार के हवाले से थोड़ा सा जो इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉरी इसका जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये इस तरफ ये एक डोपिंग के हवाले से मैं बल्कि थोड़ा सा साइड पे होकर आपको दिखाऊं। ये डोपिंग के हवाले से एक स्लोगन तैयार किया गया है। बिल्कुल ये एक आइडियली ये एक जबरदस्त किस्म की जो वो है पिक्चर पोर्ट्रे करता है। आप देख सकते हैं नो डोपिंग है, नो डोपिंग का स्लोगन उसके ऊपर लगा हुआ है कॉशन के साथ। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें तो पता चल रहा है कि एक वेट लिफ्टर है जो कार्टून है उसने वेट उठाया है,
लेकिन बैक स्टेज पे जो उसका शेड है वो कुछ और कहानी जो है वो बता रहा है। वो बता रहा है कि शायद इस जो वेट लिफ्टर है इसने कमिट की हुई है मतलब है कि प्रोहिबिटेड मींस जो हैं जो जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है उसको इसने कमिट किया हुआ है। इसी के साथ थोड़ा सा नीचे अगर मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाऊं, ये नीचे बिल्कुल यहाँ पे ये यहाँ पे करके आप देख सकते हैं एक स्लोगन बहुत अच्छा सा जो हमारे डिजाइनर हैं उन्होंने इसको डिजाइन किया है, इंस्टेड ऑफ अनरियल परसू रियल वेट लिफ्टिंग। मतलब कि आप बजाय इसके कि आप अनरियल अननेचुरल वेट लिफ्टिंग को कमिट करें, आप जो है वो इसकी नेचुरल जो है वो वेट लिफ्टिंग की तरफ जाएं। तो बगैर टाइम जाया किए हुए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे टाइम हो गया है 6:09। मैं मुख्तसर सा तारुफ दोबारा करवाता चलूं हमारे उन पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। इसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे। देखते हैं कि आपके लिए डॉक्टर साहब जो हैं वो क्या जो इन्फॉर्मेशन है डोपिंग की इनिशियल इन्फॉर्मेशन वो क्या लेके आए हैं। वेबिनार, वेलकम टू वेबिनार। इसका टॉपिक है डोपिंग इन वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आज बरोज संडे 3 अगस्त 2025 6:07 तक ये कंडक्ट होगा, 6:40 तक। इसके रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर फजल महमूद चौधरी और ये ओनली वेट लिफ्टर हैं। इनका मुख्तसर तारुफ मैं पहले करवा चुका हूँ। ये वाहिद पाकिस्तान के वेट लिफ्टर हैं जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ जो है वो अटैच है और ये आपको कन्वे करेंगे, इंफॉर्मेशन सारी पास ऑन करेंगे, एजुकेट करेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बताएंगे। आप तमाम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बताता चलूं कि आप लोगों को अभी मैसेज भी आ गया होगा व्हाट्सएप के ऊपर इसके ज्वाइन का, और इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि आपका जो ये इसके साथ साथ ईमेल में भी आपको जो है वो इसका ज्वाइनिंग लिंक चला गया होगा। अब हाँ, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि जैसे ही अभी ये वाइंड अप हो जाएगा वेबिनार, इसके फौरन बाद जो है उन पार्टिसिपेंट्स का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया जाएगा 2 हफ्तों के लिए, 15 दिन के लिए। उन पार्टिसिपेंट्स को एक मैसेज चला जाएगा ग्रुप ज्वाइन के लिए, जिसमें डॉक्टर साहब खुद अवेलेबल होंगे और इसका क्वेश्चन आंसर जो सेशन है उसका हमने मोड ऑफ अप्रेंटिस जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें उस ग्रुप में जिस भी हमारे पार्टिसिपेंट्स का, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट का जिसका भी ये कोई क्वेरी हो, कोई एनोमली उनको लगे कि इसमें है, वो डॉक्टर साहब से वन ऑन वन उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कमिट किया है वो इंशाल्लाह बेस्ट अवेलेबल टाइम, फर्स्ट अवेलेबल टाइम में आप लोगों को उसका आंसर या सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद 15 दिन के बाद वो ग्रुप जो है वो ऑटो खत्म हो जाएगा, फिनिश हम लोग कर देंगे और उसमें से पार्टिसिपेंट्स को रिमूव कर देंगे। फिर दूसरा ये कि सर्टिफिकेट्स हमारे उन पार्टिसिपेंट्स के लिए अरेंज होंगे जो इस वक्त मौजूद हैं। इसकी अटेंडेंस जो है हम लोग नोट डाउन करेंगे और जो पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मौजूद हैं हम लोग उनको जो है वो सर्टिफिकेट्स इस के कंडक्ट होने के बाद 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में हम लोग उनके जो है उनको दे देंगे। दूसरी चीज ये डोपिंग के हवाले से ये सेमिनार है स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग के ऊपर, कि वेट लिफ्टिंग में जो डोपिंग कमिट करते हैं उनका अल्टीमेटली क्या है। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं डॉक्टर साहब के पास। 6:12 हो चुके हैं और अब आपसे डॉक्टर साहब कम्युनिकेट करेंगे। मैंने आपको ये तारुफी सेशन भी दे दिया है और इस ये भी आप मेरी तरफ से कंक्लूड समझें, मतलब हमारे पास टाइम इतना नहीं बचेगा कि हम लोग मजीद इसको प्रोलॉन्ग कर सकें। तो डॉक्टर साहब का जैसे ही वो वाइंड अप होगा ये सेमिनार यहाँ पे बंद हो जाएगा, वेबिनार सॉरी, ये वेबिनार यहाँ पे बंद हो जाएगा
اور اس کے بعد آپ لوگوں کے کانٹیکٹس، آپ لوگوں کے ہم تمام انفارمیشن جو پرٹیکولرز ہیں وہ ہمارے پاس سیو ہیں. ہم لوگ آپ کو اس کو گروپ میں ایڈ کریں گے اور 2 ہفتوں کے لیے آپ اس میں رہیں گے اور اپنی کوئریز وغیرہ جو پوچھنا چاہے آپ کو لنک آ جائے گا، جو پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے. جس کے پرابلمز وغیرہ جو ایشوز ہیں وہ کلیئر ہوں اس ویبینار کو لے کے، تو وہ بے شک جوائن نہ کرے. اس طرح کوئی اسینشیل نہیں ہے. بغیر ویسٹ کیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس. جی ڈاکٹر فضل محمود چودھری صاحب، سر اوور ٹو یو. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فضل محمود چودھری سینئر فیملی فزیشین ہوں اور سیکس کاؤنسلر اور سیکسولوجسٹ ہوں. بیسیکلی میں ابھی ویٹ لفٹر رہا ہوں اپنے دور میں ایک اچھے مناسب لیول پہ، جس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بس اس لیول تک یہ کہ نیشنل گیمز کے میں نے برونز میڈل نیشنل گیمز میں حاصل کیا. تو اس ریفرنس سے میرا اس فیلڈ کے ساتھ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ ہے میرا، ایک جس کو کہیں گے کہ فیملی ریلیشن ہے. تو ویٹ لفٹنگ ایسوسیشن میری فیملی کی طرح ہے. بہرحال کچھ جب گریجویشن کے بعد جو ہے کچھ اپنی گناگو مصروفیات اور زندگی کی دوسری مصروفیات کی بنا پہ تھوڑا میں ذرا پیچھے ہو گیا. آج بہرحال آپ لوگوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے، مجھے جو ہے نا وہ ہمارے سینئرز جو ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ڈوپنگ کے متعلق جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو آگاہی دوں. سو ڈوپنگ بیسیکلی ہے کیا؟ ڈوپنگ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں کہ آپ یہ کہ جو نقصان دہ دوائیاں ہیں، جتنی بھی نقصان دہ دوائیاں ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے، ان کے ٹیسٹ کرنے کو، ان کی آپ کی باڈی میں آپ کا لیول چیک کرنے کو، اس کو ڈوپنگ کہتے ہیں. ڈوپنگ جو ہے وہ 3 جگہوں پہ بیسیکلی کروایا جاتا ہے. ایک انسانوں میں کروایا جاتا ہے ایتھلیٹس میں، دوسرا گھوڑوں میں کروایا جاتا ہے. گھوڑوں میں سب سے پہلے ہونا شروع ہوا تھا، ہارسز میں. تیسرا جو ہے نا یہ گرے ہاؤنڈس، کتے جو ہوتے ہیں وہ خاص قسم کے، جب ان کو لڑاتے ہیں تو ان میں بھی یہ کروایا جاتا ہے. یہ سٹارٹ ہوا کچھ آہستہ آہستہ. لوگوں نے دیکھا کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو انسان کی پرفارمنس کو بڑھا دیتی ہیں. جس طرح پہلے گھوڑوں میں لگاتے تھے، انہوں نے کہا جی گھوڑوں میں تو لگا لو کوئی بات نہیں. پھر اس سے وہ گھوڑے ریس جیتتے تھے اور ان کی جمپنگ، وہ لمبے لمبے انہوں نے چھلانگیں لگانی اور پرفارمنس ان کی بڑھ جاتی تھی. اس چیز کو وہ دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے آپ کو بھی جانوروں سے بدتر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیا. اور ایسی دوائیاں جو کہ وقتی طور پہ تو ہماری جو ہے نا جو پرفارمنس ہے، ہماری جو لک ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں. جس طرح باڈی بلڈنگ میں جو ہے نا یہ استعمال کی جاتی ہیں دوائیاں، اسی طرح ویٹ لفٹنگ میں بھی استعمال کی جاتی ہیں. اور جتنی گیمز ہیں اب تو ساری گیمز میں شروع ہو گئی ہیں. کرکٹ میں بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. تو اینی ہاؤ اب یہ ہے کہ ہمارے جو کہ ویٹ لفٹنگ میں بھی اس کا جو ہے نا وہ اس طرف بھی لوگ آئے ہیں، اور کرکٹ میں تو خیر بہت دیر سے ہو رہا ہے. اب اس کے لیے آپ کو انٹروڈکشن دینا اور آپ کو بریف کرنا یہ میری ایک ذمہ داری ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں 2 ایسوسیشنز ہیں. سب سے پہلے تو ایک ہے واڈا. واڈا مطلب ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایسوسیشن ایجنسی، ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی، جو کہ ورلڈ لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے کوئی بھی اگر ویٹ لفٹرز ہیں ان کی جو جس پہ بھی ان کو شک ہو جائے تو اس پہ اس کا جو ڈوپنگ کا ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ مجاز ہیں، اتھورائزڈ ہیں. دوسرا اس میں ہے ایڈوپ، اینٹی ڈوپنگ ایسوسیشن آرگنائزیشن آف پاکستان، اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان، جو کہ پاکستان لیول پہ اس وقت کام کر رہی ہے. اب وہ کتنی فعال ہے یا کتنی ان کے پاس فیسیلیٹیز ہیں یہ ایک الگ بات ہے. اس کے لیے میرے پاس کوئی نہ تو میرے پاس کوئی جواز ہے، نہ میں اس کے اوپر کو بولنے کا حق رکھتا ہوں. یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں وہ کتنے افیکٹو ہیں. لیکن یہ کہ جو واڈا ہے، جو ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی ہے، وہ بہت وہ فعال ہے اور وہ بہت زیادہ آتھورائزڈ ہے، اور وہ اس کا جو پورا ایکشن بھی لیتی ہے. اب اگلی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس میں پروہیبیشن لسٹ، یعنی کہ کون کون سی دوائیاں ہیں جو
جن کا استعمال منع ہے, جو آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو ہے یہ جو لسٹ ہے یہ ایک تو ہر سال جو ہے نا وہ جو واڈا ہے یہ اس کو شائع کرتا ہے, اور اس میں ہر سال اس کو اپ ڈیٹ بھی کرتا ہے کہ بہت ساری ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو نئے نئے لوگ تجربے کرتے ہیں نا, تو وہ بھی جو جس میں نقصان دے سکتی ہیں وہ پھر نئی اس میں شامل کر لی جاتی ہیں, یا جو اگر کچھ ایسی ہیں جو نکالنی ہوتی ہیں تو وہ نکال دی جاتی ہیں. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ اس میں تھوڑا کمتی بڑھتی کرنا یہ لسٹ ہوتی ہے, یہ کہلاتی ہے جی پروہیبیشن لسٹ. تو اس کے متعلق آپ کے ہر کھلاڑی کو جاننا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. آپ کے علاوہ, کھلاڑیوں کے علاوہ جو ہمارے جو کوچ حضرات ہیں, ہمارے ٹرینرز ہیں, ان کو خاص طور پہ ان چیزوں کے متعلق بہت زیادہ ان کو اپنا آپ کو ان ٹچ رکھنا چاہیے اور اپ ڈیٹڈ رکھنا چاہیے کہ کون کون سی دوائیاں ہر سال نئی اس میں شامل ہوتی ہیں. جب بھی لسٹ آیا ہوتی ہے وہ جو ہے نا پبلش کر دی جاتی ہے اور اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اب آتا ہے جی کہ کھلاڑیوں کو جو ہے نا وہ پھر ظاہر ہے بتایا جائے, کھلاڑی خود معلوم کریں یا جو ہے ان کے کوچ ہیں, جو ان کے ٹرینرز ہیں, وہ ان کو بتائیں کہ کون کون سی دوائیاں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی دوائیاں ہیں جو آپ کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. یا کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جو استعمال تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کا غلط استعمال, اوور ڈوزنگ جو ہے وہ اس میں ڈوپنگ میں آ جاتی ہے. ان کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو, اگر آپ کو ویسے نہیں ہے اس کا علم, تو کوئی بھی ایسا مستند ڈاکٹر جو سپورٹس سے جس کا کنسرن ہے, اس میں پی سی بی کے ڈاکٹرز ہیں, جو کچھ اور ہماری آرگنائزیشنز کے ڈاکٹرز ہیں, ایڈوپ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ بھئی کون کون سی دوائیاں ہیں, ہمیں گائیڈ کریں جو ہمیں نہیں استعمال کرنی چاہیے, جو ہمارے لیے نقصان دیں. پھر آ جاتا ہے کہ اگلی بات جو ہے وہ کہ ڈوپنگ میں جو دوائیاں آپ کے جسم سے حاصل کی جاتی ہیں یا آپ کے جسم میں دیکھی جاتی ہیں, پائی جاتی ہیں, تو ان کا ذمہ دار جو ہوتا ہے نا وہ کھلاڑی خود ہوتا ہے. بے شک ٹرینر جو ہے یا اس کا کوچ جو ہے, بے شک اس کے کہنے پہ اس نے وہ لی ہو یا کسی بھی اور ادھر ادھر کے کہنے پہ اس نے کھا لی ہو, لیکن اس کے جسم سے, جس کے جسم سے پائی جاتی ہے وہی اس کا جواب دہ ہوتا ہے اور وہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور اسی کو سزا یا جزا وہ اسی کو ہی بھگتنی پڑتی ہے. اگلی بات آ جاتی ہے کہ جو سپلیمنٹری انڈسٹریز ہیں ان کے متعلق ایک یہ بھی بڑی ایک بہت بڑا اس وقت انڈسٹری چل رہی ہے اور بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے کہ سپلیمنٹس لوگ یوز کرتے ہیں جی, کہ سپلیمنٹس ان سے تو کچھ نہیں ہوتا جی, یہ نیچرل ہیں, سپلیمنٹس ہیں, فائدہ مند ہیں, فائدہ مند ہیں, فائدہ مند ہیں. اب ان کے اندر انہوں نے, کمپنی نے کیا استعمال کیا, جو وہ لکھتے ہیں اس کے اوپر وہ ساری چیزیں تو نہیں لکھتے, کچھ چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں ایکسیپینٹس. ایکسیپینٹس جو ہوتا ہے وہ جس کو وہ چھپا سکتے ہیں, اس میں ایک لکھا جاتا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. کچھ چیزیں تو وہ موٹی موٹی لکھ دیتے ہیں جو عام جس کو لوگوں کو پتہ ہو وہ لکھتے ہیں بھی اتنی یہ فلاں 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 چیز ہم نے اس کے اندر شامل کی ہے. اب وہ ایکسیپینٹس جو ہیں وہ ان کو چھپا لیتے ہیں. اب اس میں وہ اسٹیرائڈس یوز کر رہے ہیں یا کوئی اور ایسی دوائی یوز کر رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اس کی پرفارمنس کو خراب کرتی ہے, اس کی پرفارمنس کو وقتی طور پہ بڑھاوا دیتی ہے. آپ وزن اٹھانے کے لیے آپ کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, آپ کا جو ہے نا وہ بلڈ فلو کو آپ کو امپروو کرتی ہے, آپ کی جو طاقت بڑھ جاتی ہے, تو ظاہر ہے سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیزیں اس میں جو ہے نا وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ, چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ جس کے جسم سے پائی جائیں گی دوائیاں ذمہ دار وہ ہے. تو یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اندر آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں اور اس میں کیا ہے, یہ آپ کا حق ہے. پھر آ جاتی ہے جی ریکریشنل ڈرگس. ریکریشنل ڈرگس ہوتی ہیں جو آپ ایون مطلب بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ پارٹیز وغیرہ میں آپ جاتے ہیں. آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ جو بیچلر پارٹیز ہو جاتی ہیں یا کچھ اور شادی بیاہ کی پارٹیز ہو جاتی ہیں یا کوئی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی کچھ ایسی دوائیاں یا کچھ ایسی نشاور چیزیں استعمال کروا دی جاتی ہیں جو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں اور جو بین ہیں. تو ان کے متعلق بھی آپ کو سارا کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ بھی کون سی چیز میں نے استعمال کرنی ہے اور کون سی استعمال نہیں کرنی.
پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ جی بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہربل اور جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے ان کا تو نقصان ہی کوئی نہیں ہے جی. ہربل دوائیاں جو ہیں وہ تو جڑی بوٹیاں ہیں, اور ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں وہ تو قطرے ہیں جی, ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. یہ بھی سب سے بڑا ایک غلط فہمی ہے. جو ہربل دوائیاں ہیں, ساری دوائیوں کا ابتدا جو ہوتی ہے وہ تو انہی جڑی بوٹیوں سے ہی ہوتی ہے, اور جڑی بوٹیاں ہی جو ہیں وہ آگے چل کے انہی سے جو مختلف قسم کی دوائیاں, جو مختلف قسم کے ایکسٹریکٹس ان کے نکال کے بنائے جاتے ہیں مختلف دوائیاں, اور وہ پھر ان کو جو ہے نا ہم لیبارٹری میں تیار کر لیتے ہیں اور اس کو پھر سیل کرنا شروع کرتے ہیں بلک بیسس پہ. سو ابتدا وہیں سے ہے, اور اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ نقصان دہ ہیں, جس میں مارجوانا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں. اسی طرح ان سے ہی آگے ہومیوپیتھک ڈرگس بنتی ہیں. تو یہ جو ساری ہے اس کی لسٹ ایک شائع کی جاتی ہے واڈا کی طرف سے, جو ہر سال اس کو رینیو بھی کرتا ہے. اب میں اس میں آپ کو جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات, آپ لوگ ظاہر ہے ہم سے جونیئرز ہیں اور ہمیں آپ کو گائیڈ کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, اس لیے مجھے آپ آج یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو جو میرے استاد تھے محترم ادریس بٹ صاحب, بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ہے انسان, ایک لیجنڈ انٹرنیشنل ویٹ لفٹر. اسی طرح ہمارے ایک اور حافظ ظفر صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے, دونوں استادان تھے, دونوں پڑھے لکھے ماشاءاللہ. تو ان میں جو ہے نا جب انہوں نے ہمیں ویٹ لفٹنگ جب میں نے کم از کم شروع کی, تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی جو ہے نا وہ برابر کرائی کہ بھئی کوئی ایسی غلط چیز استعمال نہیں کرنی اور کوئی غلط کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی پرفارمنس میں خرابی آئے, آپ کی جو ہے نا وہ کیریئر میں خرابی آئے. اور ایون جو چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک پہلوانوں کے خاندان سے ہے, میں ماشاءاللہ الحمدللہ اکھاڑا بوٹا مال میرے پردادا نے بنایا تھا, اگر آپ نے نام سنا ہو تو مشہور تھا اکھاڑا بوٹا مال, لاہور کا سب سے بڑا اکھاڑا تھا اس وقت, وہ میرے پردادا خلیفہ میر الدین صاحب نے بنایا تھا. تو اس میں جو تھا نا وہ ایک سب سے پہلی بات وہ یہ کرواتے تھے کہ جب کوئی پہلوان آتا تھا یا کوئی ویٹ لفٹر یا باڈی بلڈر, جو بھی آپ کا کھلاڑی جب اس میں داخل ہوتا تھا, تو اس کو کہا جاتا تھا کہ پہلوان وہ ہے جو لنگوٹ کا پکا ہو, یعنی ہر قسم کی برائی سے پاک ہو. تو یہ چیزیں ساری بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو اسی لیے جو ہے نا یہ آپ دیکھیں کہ جو وقتی طور پہ تو جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ ایسی دوائیاں استعمال کر کے وقتی طور پہ کوئی جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری کام کر کے دکھا دیتے ہیں, لیکن آپ دنیا میں ورلڈ لیول پہ آپ دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ویٹ لفٹنگ میں چلے جائیں, باڈی بلڈنگ میں چلے جائیں, اور دوسرے فیلڈز میں چلے جائیں, سوئمنگ میں چلے جائیں, کرکٹ میں چلے جائیں, بہت سارے ہر فیلڈ میں جن لوگوں نے یہ دوائیاں استعمال کی ہیں وقتی طور پہ تو وہ بہت جس کو کہتے ہیں پیک پہ گئے ہیں, ہائٹ پہ گئے ہیں, لیکن اچانک بہت سارے ایسے جو ہے نا باڈی بلڈرز, ان کا ریکارڈ موجود ہے, وہ ڈائس پہ پھٹے پہ جس کو کہتے ہیں کہ سامنے پوزنگ کے دوران مر گئے, کوئی نیچے اترتے ہوئے مر گیا, کوئی ایسے ہوا, فوراً کیا ہوا, اٹیک ہوا, کسی کو ایسی بیماریاں ہوئیں. ہمارے پاکستان میں بہت سارے, میں نام کسی کا بھی نہیں لینا چاہوں گا چونکہ سارے ہمارے بھائی ہیں, آپ کی طرح سب ہمارے اپنے ہیں, جونیئرز ہیں, کچھ ہمارے کلیگز ہیں, تو ان کو ایسی بیماریاں لگیں کہ جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہوا. تو وقتی طور پہ تو انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں کہ ایک کوئی بھی آپ نے کو میڈل حاصل کر لیا یا کوئی مقام حاصل کر لیا یا نام بنا لیا, لیکن ایٹ دا سیک آف یور ہیلتھ, اپنی زندگی, اپنی صحت کو داؤ پہ لگا کے یہ کسی طرح کی بھی عقل مندی نہیں. اور گیمز کا ایک اصول ہے, یہ جو ابھی جو اینٹی ڈوپنگ کیوں کروائی جا رہی ہے کہ جو ہیلدی گیمز, جو بھی کھلاڑی ہو صحت مند جو جسم ہے وہ صحت مند دماغ کی علامت ہے, اور صحت مند دماغ ہوگا تو وہ صحت مند کام کرے گا, اچھے کام کرے گا, پازیٹیو سوچے گا, آپ کے لیے, معاشرے کے لیے, آپ کی قوم کے لیے, ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا. سو اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ یہ کیا جاتا تھا. گیمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جب صاحب فارغ ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے بھی اکثر کشتی رانی یا اس قسم کے رسا کشی وغیرہ ایسے گیمز جو ہے نا وہ بھی کرواتے تھے.
تاکہ یہ آپس میں ان کی طاقت بڑھے. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ وہ اسی لیے تاکہ زور لگائیں, ایک طاقت بڑھے, سانس آپ کا جو ہے نا بہتر ہو, اسٹیمنا بہتر ہو, یہ چیزیں ساری کروائی جاتی تھی. لیکن وہ کوئی غلط کام استعمال نہیں, غلط چیزیں, غلط دوائیاں, کوئی ایسی چیز کسی بھی سٹیج پہ نہیں ہوئی. لیکن اب ہم نے آ کے اس کو ایک انڈسٹری بنا لیا ہے اور اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہے, یا جو بھی آپ کہہ لیں. تو اب ہم نے ایسی غلط حرکتیں شروع کر دی ہیں جو کہ ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہیں. سو ابھی تک میں نے آپ کو جتنی باتیں بتائی ہیں اس کا مین مقصد یہی تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے اور ڈیفینیٹلی آگے آپ کی زندگی میں بہترین ہوگا, اچھا ہوگا. اب اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیسٹوسٹیرون انجیکشن استعمال کرتے ہیں. اب ٹیسٹوسٹیرون کا جو, میں چونکہ سیکسولوجسٹ ہوں, میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جنہوں نے اس کا اوور یوز کیا ہوتا ہے, تو اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ہے نا پینس وہ اسمال سائز ہو گیا, ریڈیوس ہو گیا, شرنک ہو گیا, ٹیسٹس شرنک کر گئے ہیں. ان کی جو ہے نا وہ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی شہوت نہیں آنا شروع ہوتی, شادی شدہ زندگی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کے بچے ہی نہیں پیدا ہو رہے, آگے وہ جو ہے نا وہ بانجھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح کی حرکت ہو, کہیں گے جی ٹیسٹوسٹیرون کا کیڑا نقصان ہے, جی یہ تو ہماری باڈی کا اپنا جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے. لیکن جو ہے نا وہ میں نے آپ کو یہی بات بتائی ہے کہ یہ چھوٹی سی جو چیز ہے یہ دیکھیں کہ کہاں پہ انسان کو لے جاتی ہے. اسی طرح آپ کو پھر ہر چیز کے متعلق آپ کو سوچنا چاہیے. یہ ایون جو ہے وینٹولین انہیلر یوز کرتے ہیں, سانس کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے, آپ کا سانس نہیں چڑھتا, آپ کو آپ کی جو ہے نا وہ سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ واڈا کے انڈر آتی ہیں اور جو ہے نا اس کے پروہیبیشن لسٹ جو ہے نا اس میں شامل ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری دوائیاں, بے شمار دوائیاں, جس میں نے آپ کو بتایا ریکریشنل ڈرگس بھی ہیں, جس میں آپ کی شراب آ جاتی ہے, دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت ساری ڈرگس ہیں. بہرحال وہ ساری آپ کو ڈیٹیل میں لسٹ آپ کو جو ہے نا معلوم کی جا سکتی ہے اور معلوم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو. اگلی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جی یہ ڈوپنگ کا پروسیس کیا ہے, ڈوپنگ کیسے کی جاتی ہے. اس میں اس کے 2 قسم کے جو ہے نا وہ استعمال ہیں, 2 قسم کی جو ہے نا وجوہات ہیں. ایک تو کی جاتی ہے کہ جی تھراپیوٹک جو ہے نا وہ پرپس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں کہ بھی دیکھا جائے کہ جی یہ ہم نے دوائی جو استعمال کی ہے یہ کتنا اس میں ڈرگ جسم میں ہے اور وہ نقصان دہ لیول پہ تو نہیں پہنچی. اس کے لیے بھی لوگ ڈوپنگ کرواتے ہیں. لیکن وہ ڈوپنگ ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے, آپ کے ٹیچر کرواتے ہیں, آپ کے کوچ کرواتے ہیں, یا آپ کے ٹرینر کرواتے ہیں, یا آپ اپنے خود کروا سکتے ہیں پرائیویٹلی. دوسرا مقصد جو اس کا آ جاتا ہے کہ یہ آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کا جو جسم میں جو لیول ہے, جب آپ نے پرفارمنس دی ہے, آپ نے کوئی بھی کام کیا ہے, آپ نے ایک ریکارڈ بنایا ہے, سب کچھ کیا, تو آپ واقعی نارمل حالت میں تھے یا کہ آپ انڈر دا یوز آف ڈرگ آپ نے یہ کام کیا. یہ جو پرپس ہے یہ ہے, اس کا ذمہ داری آ جاتی ہے واڈا کی یا ایڈاپ کی. اس کے لیے پھر وہ کرتے ہیں. پھر اگلی بات آتی ہے کہ جو ہے ڈوپنگ وہ کس لیے کی جاتی ہے. مطلب اگر اس کا ڈوپنگ آپ کی کروا دی گئی تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا کیا نقصان ہو سکتا ہے. ڈوپنگ میں اگر آپ پازیٹیو آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر کون کون سے ایکٹس لگ سکتے ہیں, کون کون سی سینکشنز آپ کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں, جو دفعات جس کو آپ کہتے ہیں کہ کون کون سی دفعات لگائی جا سکتی ہیں, اور کون کون سی پینلٹیز جو ہے نا وہ آپ کے اوپر لگائی جا سکتی ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, چونکہ نہیں پتہ ہوتا تو کون بندہ یار میں نے پتہ ہی نہیں سیکھا. اس میں بہت ساری دفعات ہیں جس میں جو ہے نا وہ آپ کو کچھ وقتی طور پہ جو ہے نا وہ آپ کو ٹریننگ کرنے سے یا کوئی کمپٹیشن لڑنے سے آپ کو منع کیا جا سکتا ہے, بین لگایا جا سکتا ہے. ٹیمپرری جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا بین لگتا ہے. اور ایک ہوتا ہے پرماننٹ, لائف ٹائم پرماننٹ آپ کو جو بین بھی لگ سکتا ہے. پھر پینلٹیز میں آ جاتا ہے کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں, لاکھوں میں, ہزاروں میں, کروڑوں میں کہ آپ کو فائن بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ کے جو میڈلز آپ نے جو بھی جیتے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ نے ٹائٹل اس وقت ون کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا واپس ہو جاتا ہے فوری طور پہ.
سو آپ کو اس کے اتنے سارے نقصانات کا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اب پھر ڈوپنگ ہوتی کیسی ہے؟ ڈوپنگ ہمارے بلڈ میں ہو سکتی ہے, ہمارے یورن میں, پیشاب میں, ان دونوں میں سے کی جا سکتی ہے, دونوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں. خون میں جو ہوتا ہے بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں جن میں جو ہے نا وہ خون میں ان کا جو ہے نا لیول آتا ہے, اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنا لیول جو ہے نا یہ تو قابل قبول ہے, یہ ٹھیک ہے, کسی انسان میں ہو سکتا ہے. بہت سارے ہارمونز ہیں نا, جیسے ٹیسٹوسٹیرون ہے جو آپ کی باڈی میں موجود ہے, اس کا ایک خاص لیول ہے کہ یہ منیمم اور جو ہے نا میکسیمم, جس کو بیٹری, جس طرح ایک مثال میں دیتا ہوں اکثر کہ بیٹری کے اندر 2 لائنیں ہوتی ہیں, ایک لوور لائن ہے, ایک اپر لائن ہے. لوور لائن ہے کہ بھی اس پہ منیمم اتنا پانی ہونا چاہیے, میکسیمم اتنا ہونا چاہیے. تو میکسیمم جو ہے نا وہ لیول اگر اس سے اوپر چلا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نقصان دہ ہے کہ آپ نے باہر سے استعمال کی ہے, بیرونی طور پہ آپ نے کسی وجہ سے آپ کے جسم میں آئی ہے, تو اس نے آپ کی یہ پرفارمنس کو بڑھایا ہے, آپ کو یہ میڈل دلوایا ہے, آپ کو یہ ٹائٹل دلوایا. تو یہ چیزیں اس میں. اسی طرح کچھ دوائیاں جو یورن میں, پیشاب میں آتی ہیں, جب آپ کو مارک کر دیا جاتا ہے نا کسی بھی کھلاڑی کو, پھر اس کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ وہ مارک مطلب نشان لگا دیا جاتا ہے, نام بتا دیا جاتا ہے, نام اناؤنس کر دیا جائے گا کہ جی یہ فلاں 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 بندہ جو ہے نا وہ اس کا ہم نے ڈوپ کرنا ہے. پھر اس کی اور اس کے ٹرینر کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا آرگنائزیشن کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں بچا کے ادھر سے جا کے ادھر مطلب پیشاب کر لے یا کوئی اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے. اس کا کام ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ, ان کے ساتھ تعاون کرے, اپنا خون دے, پیشاب دے, ان کے سامنے رہے, ان کی بات مانے, اور جو بھی پھر کانسیکوینسز ہوں گے وہ اس کو فیس کرے. یہ ایک سپورٹس مین شپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سپورٹس مین اسپرٹ, جو ایک کھلاڑیوں کی اسپرٹ ہے وہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ہار جاتے ہیں تو اس کو خوشی سے ہاریں, اور اگر آپ نے غلط کیا جو بھی غلط تو وہ غلط کریں ہی نہ. سب سے پہلی بات آ جاتی کہ ہم غلط کریں کیوں, اور اگر ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کو غلطی آپ نے کر بھی لی ہے اور آپ پکڑے گئے ہیں تو پھر اس کو فیس کریں, ایک جس کو کہتے ہیں مردانگی کے ساتھ اس کو فیس کریں, اور اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہیں وہ بھگتیں. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یہ آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے. آگے آتا ہے جی کہ جب آپ کو وہ ایک فارم دیں گے آپ کا خون لینے کے بعد, آپ کا پیشاب لینے کے بعد, پھر آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے, اس کے اوپر لکھا جاتا ہے, آپ کا نمبر لگا ہوتا ہے, آپ کا نام, آپ کا ایج, آپ کا ولدیت, آپ کی ملک, کنٹری, آپ کی جو ہر چیز تفصیل آپ کی لکھی ہوتی ہے. پھر آپ کا کون کون سا ٹیسٹ انہوں نے لیا ہے, اس ٹیسٹ کی جو ہے, اگر ٹیسٹ ٹیوب ہے جس میں خون ڈالا گیا ہے, جو بوٹل ہے جس کے اندر پیشاب ڈالا گیا ہے, اس کے اوپر ایک نمبر لگا ہوتا ہے. وہ نمبر آپ کا فارم پہ بھی درج ہوتا ہے, اور یہ آپ کا فرض ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو فارم کو مکمل طور پہ پڑھیں کہ میرا انہوں نے کیا کیا ہے, مجھ سے کیا کیا ایلیگیشنز لگائے ہیں, یہ کیا مجھ سے یہ چاہتے ہیں, یہ میرا نمبر جو ہے یہ صحیح ہے, کسی اور کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ٹیوب میرے اوپر تو نہیں ڈال رہے, یا کوئی کسی اور کی جو ہے نا وہ ڈبی جو ہے وہ میرے کھاتے میں تو نہیں ڈالی جا رہی. یہ ساری چیزیں آپ نے تسلی کر کے پھر آپ نے اس کو سائن کرنا ہوتا ہے. تو آپ کے سائن ہوں گے, آپ کے ٹرینر کے سائن ہوں گے, آپ کے کوچ کے سائن ہوں گے, تو پھر وہ آگے چلتی ہے. کوچ صاحب اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے ہیں تو بہرحال آپ کا سب سے چونکہ ذمہ دار آپ ہیں, آپ کے جسم سے نکلے گی, آپ ہی نے اس کے کنسیکوینسز بھگتنے ہیں, اس لیے آپ پہ یہ فرض ہے کہ آپ خود اس کو تفصیل سے پڑھیں, اس کو پڑھ کے سمجھ کے پوری طرح, اگر نہ سمجھ آئے ان سے پوچھیں, آپ کا حق ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے. پھر آپ اس کے اوپر, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے جس سے آپ سمجھتے ہیں, جس پہ بھی آپ کو پوری طرح اعتماد ہے, اس سے پڑھوائیں, پڑھا کے پھر آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر سائن کریں. اگلی بات اس میں آتی ہے کہ ایک آتی ہے جو TUE, ایک سیکشن اس میں ہوتا ہے اس فارم میں, اس کا اس پہ لکھا ہوتا ہے TUE, تھیراپیوٹک یوز جو ہے نا وہ اس کا جو ہوتا ہے ایگزمپشن, تھیراپیوٹک یوز ایگزمپشن, کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں
مطلب فرض کریں مجھے اب زکام لگا ہوا ہے میرا گلا خراب ہے آج, بخار بھی تھا, چلیں بہرحال, لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے, میں اس میں آپ کے سامنے ہوں, اور اوبویسلی میرا اس گیم کے ساتھ ایک ریلیشن کی وجہ سے میرے اندر ایک جوش پیدا ہو گیا کہ میں آپ کے سامنے آ کے بول رہا ہوں. مجھے مشکل ہو رہی ہے تھوڑا سا, آپ کو بھی لگ رہا ہوگا. تو تھیراپیوٹک یوز ایگزمپشن, کچھ دوائیاں ہیں جس میں نے مثال کے طور پہ آپ کو دی کہ جی زکام کی دوائی ہے جس میں اینٹی ہسٹامینز آ جاتی ہیں جو زکام کے متعلق استعمال کی جاتی ہیں. تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک مخصوص حد تک دوائی استعمال کرنے کی اجازت ہے. ایک فرض کریں 5 ملی گرام یا 10 ملی گرام تک تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. اب آپ اگر اس کو 20 یا 30 یا 40 یا 50 یا 80 ملی گرام تک لے کے جائیں گے تو وہ جو ہے نا وہ اس میں ڈوپنگ کے زمرے میں آ جائے گا. وہ پھر آپ کی ظاہر پرفارمنس کو متاثر کرے گا اور وہ بھی ڈوپنگ کے زمرے میں آ جائے گا. اس طرح بہت ساری ڈرگز ہیں, ان دوائیوں کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور وہ لسٹ آپ اس کے اوپر پڑھیں گے. اگر آپ نے کوئی دوائی ایک ہفتے کے دوران, کوئی دوائی کچھ بھی آپ نے استعمال کیا ہوا ہے, پیناڈول کھائی ہوئی ہے, پیراسیٹامول کھائی ہوئی ہے, کوئی دوائی آپ نے ایک ہفتے کے دوران کوئی پین کلر کھائی ہوئی ہے, تو آپ نے اس فارم پہ اس کو مینشن کرنا ہے کہ میں نے فلاں دن, 3 دن پہلے, 4 دن پہلے, 5 دن پہلے, 7 دن پہلے, مطلب ایک ہفتے کے اندر اندر وہ دوائی آپ کی باڈی میں وہ اپنا جو نا وہ شو کرے گی. تو آپ نے اس کو اس کے اندر مینشن کرنا ہے کہ بھی میں نے یہ اتنے دن پہلے فلاں دوائی کھائی تھی. سو یہ ڈوپنگ کے متعلق میں نے آپ کو ایک بریف سا انٹروڈکشن دیا ہے. تو کوشش کی ہے میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک بالکل بیسک لیول پہ جا کے آپ کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ آپ کو اس میں سمجھ بھی آئے اور اس کے فائدے نقصانات کا بھی آپ کو پتہ چلے. فائدے ظاہر ہے جی کہ اس میں جو آ جاتا ہے کہ اللیگل جو کام ہو رہے ہیں ان کو وہ روکنا سب سے بڑا اس کا یہ فائدہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایک بندہ دیکھیں ایک محنت کرتا ہے, وہ اس کا حق ہے کہ وہ اس کو میڈل ملنا چاہیے, اس کو ٹائٹل ملنا چاہیے, وہ ایک اپنی دن رات محنت کر کے تو پھر جا کے اس لیول پہ پہنچتا ہے. اور ایک بندہ جو محنت بہت ہی کم کرتا ہے اور وہ اس طرح کی غلط دوائیاں استعمال کر کے تو آگے اس کے مقابلے میں وہ جو نا ویٹ اٹھا کے اور ایک وہ ٹائٹل لے لے اور وہ میڈل لے لے, تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور انسانیت کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ انسانیت کے ساتھ زیادتی ہے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپٹیشن آ جاتا ہے, اور نیگیٹو کمپٹیشن جس کو ہم کہیں گے, پازیٹیو کمپٹیشن نہیں, پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے. پازیٹیو کمپٹیشن ہی جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہے کہ جب ایک کھلاڑی ہے تو وہ اکیلا ہی اندھوں میں کانا رہ جائے, اس کے مقابلے میں 2 ہو جائیں گے, 4 ہو جائیں گے, 8 ہو جائیں گے, 10 ہو جائیں گے, 20 ہو جائیں گے, تو ان میں کمپٹیشن بنے گا کہ وہ جو اس میں سے زیادہ اچھی پرفارمنس دے گا, 100 ہوں گے, 1000 ہوں گے, جتنی جس کی پرفارمنس اچھی ہوگی پھر وہ آگے آئے گا, بقایا جو ہے نا وہ پیچھے ہو جائیں گے. یہ ہے پازیٹیو کمپٹیشن. تو نیگیٹو میں جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے اگر کوئی غلط دوائی استعمال کر کے تو کام کر لیا ہے, میرے جو دوسرا ہے وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یار اس نے تو یہ تو مجھ سے طاقتور بھی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ فٹ بھی نہیں ہے, گیم بھی بہت کم کرتا تھا, لیکن یہ لے گیا, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ آئندہ جو ہے نا وہ بھی وہی دوائی استعمال کرنا شروع کر دے گا یا اور اس سے بھی زیادہ خراب چیز استعمال کرنا شروع کر دے گا. اگر وہ سپوز اس نے 1 گولی کھائی ہے یا 1 ٹیکا لگوایا ہے, وہ 2 لگوا لے گا, کہے گا میں 2 لگواؤں تاکہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں, چاہے مر جاؤں بعد میں, چاہے اس کے بعد کینسر. میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے کھلاڑیوں میں آپ بھی جانتے ہوں گے بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو کینسر ہوا ہے مختلف قسم کا, اور اس کی وجہ میں بھی جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ اس قسم کی دوائیاں استعمال کرتے تھے. اور ان میں سے کچھ لڑکے ایسے بھی تھے انتہائی خوبصورت, انتہائی فٹ, اور جو بیچارے جن کے بیماری نہیں ڈائگنوز ہو رہی تھی کہ وہ بیماری ہے کیا, چونکہ وہ بیماری جو ہے کسی وجہ سے ہوگی تو اس کو تو اس کے متعلق تو اسٹڈی ہوئی ہے نا. تو جب ہم خود پیدا کرتے ہیں تو اس کی اسٹڈی نہیں ہوئی, جب اسٹڈی نہیں ہوئی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا, پھر ہمیں نئے سرے سے زیرو سے سٹارٹ لے کے دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ان بیچاروں کو نقصان ہوا بہت زیادہ. تو یہ چیزیں ساری غلط ہیں, یہ اس کے جو ہے نا منفی اثرات ہیں, اور اسی لیے اس کو جو ہے نا ہم نے شروع کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہوں گا. اگر آپ کو مجھ سے کوئی مزید اس کے متعلق کوئی سوال ہو, آپ کے ذہن میں کوئی کوئری ہو, کوئی ایسی آپ کے
ذہن میں بات آتی ہے جو آپ پوچھنا چاہیں تو جو ہے نا میرا کانٹیکٹ وغیرہ میرا جو ہے نا اس کے اندر سبسکرپشن میں ہم نے دیا ہوگا، تو آپ جو ہے نا اس میں کانٹیکٹ کر کے مجھے فیل فری کریں، ایزی فیل کریں. آپ بالکل میرے بچوں کی طرح ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں. ہمارے جو ٹرینرز ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے نئے آنے والے لفٹرز ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، اور ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان کو جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا، جو ان کو ان کے بڑوں نے بتایا، جو ان تک پہنچی، وہ ساری اچھی باتیں ہم آگے کنوے کر کے جائیں، اور تاکہ وہ آئندہ آنے والی ہماری نسلوں کو یہ اچھی باتیں بتائیں. وما علینا الا البلاغ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.